बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नाज़रीन, हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेर शाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह दोनों एक ही ज़माना के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आप दोनों बुज़ुर्गों का एक वाक़या बड़ा ही मशहूर है। ये वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मोहब्बत और शौक़ से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक दफ़ा सुल्तानुल आरिफ़ीन हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेर शाह मुल्तानी के इलाके के जंगल में ज़िक्र इलाही में मशगूल थे। इतने में हज़रत शेर शाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के दो मुरीद लकड़ियाँ चुनते हुए उस तरफ आ गए जिस तरफ हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ थे। आप रहमतुल्लाह अलैह इतनी ऊंची और प्यारी आवाज़ में ज़िक्र कर रहे थे कि जब उन दोनों मुरीदों ने सुना तो वो उस आवाज़ की तरफ चल पड़े जिस तरफ से ज़िक्र की आवाज़ आ रही थी। जब दोनों मुरीद करीब पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग हैं और वो ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ हैं। आप इतनी ऊंची और प्यारी आवाज़ में ज़िक्र कर रहे थे कि उन मुरीदों को बड़ा सुकून आया और वो दोनों आप रहमतुल्लाह अलैह के करीब ही बैठ गए। फिर कुछ देर के बाद हज़रत शेर शाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने दो और मुरीदों को लकड़ियाँ चुनने के लिए भेजा। वो मुरीद भी जब हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन के करीब आए तो देखा कि उनके पहले दो दोस्त भी वहीं बैठे हैं और एक बुज़ुर्ग हैं जो ज़िक्र इलाही में मशगूल हैं। उनको भी उस ज़िक्र से बड़ा सुकून मिला तो वो भी वहीं बैठ गए। इसी तरह हज़रत शेर शाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और मुरीदों को लकड़ियाँ चुनने के लिए भेजते रहे और वो सारे मुरीद वहीं पर जमा होते गए और हू का ज़िक्र करने में मशगूल हो गए। जब शाम होने लगी और सूरज ढलने लगा तो हज़रत शेर शाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद सारे मुरीदों की तलाश में निकले कि मेरे सारे मुरीद एक एक करके आखिर कहाँ चले गए हैं, उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान। हज़रत शेर शाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जब अपने मुरीदों को ढूंढते हुए उस तरफ आए जिस तरफ हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन और ख़ुद हज़रत शेर शाह के मुरीद जमा थे और ज़िक्र इलाही में मशगूल थे, तो हज़रत शेर शाह मुल्तानी जब करीब आए तो देखते हैं कि एक बुज़ुर्ग हैं बड़े नूरानी चेहरे वाले, वो ज़िक्र कर रहे हैं और उनके मुरीद भी उन बुज़ुर्गों के साथ ज़िक्र में मशगूल हैं। तो हज़रत शेर शाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ये देखकर बुज़ुर्ग से पूछने लगे कि भाई आप कोई जादूगर हैं या वली हैं? आपने तो मेरे सारे मुरीदों को ही अपने पास जमा कर लिया है। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप कोई जादूगर हैं कि सारे मेरे मुरीद आपके गिर्द ही जमा हो गए हैं। उनकी ये बात सुनकर सुल्तानुल आरिफ़ीन हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह मुस्कराए और फरमाया कि मैं ना तो कोई जादूगर हूँ और ना ही कोई वली हूँ। हाँ, औलिया अल्लाह का एक अदना सा ग़ुलाम ज़रूर हूँ और उन औलिया अल्लाह की वजह से मुझे भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में हाज़री नसीब हो जाती है। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुनकर हज़रत शेर शाह ने कहा कि अगर आप आका करीम की महफ़िल में जाते हैं तो मैं भी वहाँ जाता हूँ, आप मुझे वहाँ ज़रूर मिलना। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन ने कहा, जी मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा। अब रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल सजी हुई है, आपकी कचहरी है, तमाम सहाबा कराम और औलियाए कराम अपने अपने मर्तबा के मुताबिक वहाँ पर मौजूद हैं। क्या देखते हैं कि एक बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आस्तीन मुबारक से निकलता है और मौला अली शेर खुदा की गोद में चला जाता है। फिर मौला अली की गोद से हजूर गौसे आज़म की गोद में, फिर हजूर गौसे आज़म की गोद से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की गोद में चला जाता है, हत्ता कि वो बच्चा सारे वलियों की गोद में से होता हुआ हज़रत शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह की गोद में जाता है और फिर वहाँ से दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आस्तीन मुबारक के अंदर चला जाता है और गायब हो जाता है। जब अगला दिन होता है तो हज़रत शेर शाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा वहाँ उस जगह आते हैं जहाँ सुल्तानुल आरिफ़ीन वहीं ज़िक्र में मसरूफ़ थे। उनको देखते ही हज़रत शेर शाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं कि भाई रात को हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में मौजूद थे, लेकिन आपको हमने कहीं नहीं देखा। उनकी बात सुनकर सुल्तानुल आरिफ़ीन मुस्कराए और कहा कि आज रात ज़रूर मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा। चुनांचे रात होती है तो फिर वही समा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल है, तमाम सहाबा कराम और औलियाए कराम वहाँ पर जमा हैं।
ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آستین مبارک سے نکلتا ہے اور مولا علی کی گود میں چلا جاتا ہے، وہاں سے حضور غوث اعظم کی گود میں، اور وہاں سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں آ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بچہ تمام ولیوں کی گود میں کھیلتا کودتا آخر میں حضرت شیر شاہ ملتانی کی گود میں آ جاتا ہے۔ جب وہ آپ کی گود میں آتا ہے تو ہاتھ بڑھا کر آپ کی داڑھی کے 3 یا 4 بال توڑ لیتا ہے اور پھر دوبارہ نبی کریم کی آستین میں جا کر گم ہو جاتا ہے۔ اب اگلے دن صبح کے وقت حضرت شیر شاہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پھر وہاں اس جگہ آتے ہیں جہاں سلطان العارفین عبادت الہی میں مصروف ہوتے ہیں، تو شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ سلطان العارفین کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی، ہم نے تو آج رات بھی آپ کو آقا کریم کی محفل میں نہیں دیکھا، آخر آپ کہاں ہوتے ہیں؟ ان کی یہ بات سن کر سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا کہ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے رات کو حضور کی کچہری میں کیا خاص بات دیکھی؟ ان کی یہ بات سن کر حضرت شیر شاہ ملتانی کہتے ہیں کہ وہاں حضور کی کچہری میں نے رات کو ایک بچہ دیکھا جو حضور نبی کریم کی آستین مبارک سے نکلتا ہے اور حضرت مولا علی، حضور غوث اعظم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور پھر تمام ولیوں کی گود میں کھیلتا ہوا واپس آقا کریم کی آستین مبارک میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی جو دوسری رات سے میں دیکھ رہا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور اپنی مٹھی کھول کر کہا کہ حضور، یہ بال پہچانتے ہیں؟ حضرت شیر شاہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھتے ہی کہا کہ ہاں، یہ تو میری داڑھی کے بال ہیں جو رات کو بچے نے توڑے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ، آپ ہی وہ بچے ہیں، اب میں نے آپ کو پہچان لیا۔ تو دوستو، یہ شان ہے سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت سلطان العارفین کو سروری قادری کہا جاتا ہے۔ سروری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ڈائریکٹ بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہوئی اور ڈائریکٹ آپ کو وہاں سے فیض ملا۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے قادری میں آپ بیعت ہوئے، تو اس لیے آپ کو قادری کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ بیعت کے سلسلے میں سلطان العارفین خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں چھوٹا تھا کہ ایک روز قصبہ شور کوٹ کے قریب اپنے گھر کے باہر میں کھڑا تھا اور یاد الہی میں مصروف تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک صاحب حشمت باروب اور پر نور شاہ سوار گھوڑے پر سوار وہاں پہنچے، مجھے اپنے قریب بلایا اور بلا کر میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں پہلے تو بہت ڈرا، پھر ڈرتے ڈرتے میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس پاکیزہ سوار نے پہلے تو میری طرف توجہ کی اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ میرا نام علی ابن ابی طالب ہے اور میں تجھے حسب الارشاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس پاک میں لے کر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آقا کریم کی مجلس میں حاضر کر دیا گیا۔ یہ اہل بیت کی مجلس تھی جس میں صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ یہ نورانی مجلس تھی۔ آپ کو دیکھتے ہی سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس سے اٹھے اور حضرت سلطان العارفین سے ملاقات کی اور آپ پر توجہ فرما کر رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، پھر حضرت عثمان غنی۔ جب تینوں خلفائے رسول باری باری وہاں سے رخصت ہو گئے تو مجلس میں صرف اہل بیت اطہار اجمعین ہی رہ گئے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ انور سے اس قسم کے آثار نظر آتے تھے کہ میری بیعت کے لیے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں ارشاد ہوگا، مگر بظاہر وہ خاموش تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھائے اور ارشاد فرمایا کہ میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لو۔ مجھے دونوں مبارک ہاتھوں سے بیعت اور تلقین کی۔ اس کے بعد مبارک ہاتھوں کے پکڑنے کی دیر تھی کہ میرے لیے درجات اور مقامات کا کوئی بھی حجاب باقی نہ رہا۔ دور اور نزدیک کی ہر چیز یکساں مجھے دکھائی دینے لگی۔ لوح محفوظ کے تمام پردے میرے لیے اٹھ گئے
اور اول و آخر ظاہر و باطن سب ایک جیسا ہو گیا۔ آپ پھر فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلوات والسلام مجھے تلقین فرما چکے تو سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے فرمایا کہ تو میرا فرزند ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حسنین کریمین کے قدموں کو چوما اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہنا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین کے بعد مجھے فرمایا کہ خلق خدا سے محبت کرنا، کیونکہ تمہارا مرتبہ دن بدن اور گھڑی بہ گھڑی ترقی پذیر ہوگا اور ابد الآباد تک ایسا ہی ہوتا رہے گا، اور آپ کا مقدر ترقی کرتا رہے گا، کیونکہ یہ حکم سروری اور سرمدی ہے۔ اس کے بعد آقائے نامدار مالک کون و مکان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قطب الاقطاب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرما دیا۔ حضور غوث اعظم نے مجھے سرفراز فرمایا اور اس کے بعد مجھے خلعت عطا فرمائی اور کچھ تلقین کی۔ اس کے بعد سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ دیکھا ان زہری آنکھوں سے دیکھا جو میرے سر میں موجود ہیں، اور جو کچھ میں نے سنا ان زہری کانوں سے سنا، اور بما جسم میں مجلس پاک میں حاضر ہوا۔ اس ملاقات کے بعد اس روز کے بعد سے ذات الہی کے انوار اور تجلیات آپ پر متجلی ہونے لگے۔ سینکڑوں لوگوں کو آپ ایک ہی نگاہ سے ایک ہی قدم پر خدا رسیدہ اور واصل باللہ کر دیتے تھے۔ چنانچہ لاکھوں طالبان حق کی مرادیں آپ کے نظر کرم سے بر آئیں۔ اس فیض یابی کے بعد حضرت سلطان العارفین ہر وقت اور ہر گھڑی وحدانیت میں مستغرق رہتے تھے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے، چنانچہ بچپن ہی سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی سے انوار ولایت تاباں اور نمایاں نظر آتا تھا، اور بعض ایسی باتیں آپ میں پائی جاتی تھیں کہ جن سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ آئندہ چل کر آسمان ولایت کے روشن آفتاب بنیں گے۔ بچپن سے ہی سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی میں نور الہی چمکتا تھا، چنانچہ یہ اس نور کا فیض تھا کہ جو بھی کافر، جو بھی ہندو آپ کو دیکھتا، جس کی بھی آپ پر نظر پڑتی، اس کے دل کی حالت تبدیل ہو جاتی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے امی تھے، یعنی آپ نے دنیاوی تعلیم کسی بھی استاد سے حاصل نہیں کی تھی، بلکہ بچپن سے ہی اپنی والدہ حضرت بی بی اراستی رضی اللہ تعالی عنہا سے پڑھتے اور انہی سے تعلیم لیتے تھے۔ دینی تعلیم کے لحاظ سے سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ 30 سال تک میں مرشد کی تلاش میں پھرتا رہا، مگر مجھے اپنے پائے کا کوئی بھی مرشد نہ مل سکا۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ فقر کے اعلیٰ ترین مقام پر فیض تھے، جہاں دوسروں کی رسائی بہت مشکل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلطان الفقر پنجم کے مرتبہ پر فیض ہیں، اور یہی وجہ ہے کیونکہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ بیعت کی تھی، تو آپ کا فقر میں بھی مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ 30 سال کے بعد جب اپنی والدہ کے اصرار پر آپ مرشد کی تلاش میں نکلے تو دریائے راوی کے کنارے پہنچے۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مقامی لوگوں سے ایک بزرگ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے بارے میں سنا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامات مشہور تھیں۔ حضرت سلطان العارفین کو آپ کی ذات میں ایک خاص کشش محسوس ہوئی، اور آپ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب آپ حضرت شاہ صاحب کی مجلس میں پہنچے تو اس وقت سینکڑوں طالبان حق وہاں موجود تھے، اور حضرت سلطان العارفین بھی بڑے ادب اور خاموشی کے ساتھ آپ کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ بہت دیر تک حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کا درس جاری رہا۔ جب حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا درس ختم ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ نوجوان، آپ نئے معلوم ہوتے ہو، کیسے آنا ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ دن یہاں ٹھہرو، ہماری خانگاہ میں رہو، پھر آپ کو کچھ ذکر اور اذکار بھی بتائے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کی آج سے یہ ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ آپ نے مسجد کے لیے پانی بھرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے رات وہیں بسر کی۔ جب اگلے دن صبح ہوئی تو آپ نے حضرت کے خلیفوں سے مشق طلب کی تاکہ پانی بھر کر لے آئیں۔ شاہ صاحب کے مریدوں نے، جو کہ اس سے پہلے پانی بھرتے تھے، انہوں نے مشق آپ کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد حضرت سلطان العارفین وہ مشق لے کر دریا کے کنارے پر پہنچے، مشق کو پانی سے بھرا اور خانگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ سلطان العارفین نے
ایک ہی مشق میں پورا حوض بھر دیا، جبکہ اس حوض کو بھرنے کے لیے کئی مشقوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ پانی بچ گیا، اس سے آپ نے مسجد کا سین بھی دھو دیا۔ اس خانقاہ کے منتظمین جو کہ بڑی حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، ان میں سے ایک خادم نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا واقعہ بیان کر دیا کہ یا شیخ، اس نوجوان نے تو ایک ہی مشق سے پورا حوض بھر دیا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہمیں یہ حوض بھرنے کے لیے کئی مشقیں پانی بھر کر لانی پڑتی تھیں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہے، پھر خادم سے کہا کہ اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دو۔ جب سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس دنیاوی مال و متاع ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس سے جان چھڑا لیں تاکہ آپ کو سکون قلب نصیب ہو۔ اس کے بعد حضرت سلطان العارفین اپنے گھر شور کوٹ واپس جاتے ہیں۔ وہاں آپ کی بیویاں ہیں اور آپ کا کچھ مال ہے، آپ کی زمینیں تھیں، کچھ سونا تھا جو کہ آپ کو وراثت میں ملا تھا۔ آپ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آتے ہیں۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، اپنی ایک ویڈیو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اس کا لنک آپ کو مل جائے گا، آپ وہ پوری تفصیل سے دیکھ لیجئے گا، اس میں ساری تفصیل بتا دی گئی ہے۔ فی الحال اس کو مختصر کرتے ہیں کہ جب آپ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کی خدمت میں کچھ دن رہے تو اس کے بعد انہوں نے آپ پر توجہ فرمائی، اور پھر کچھ دن کے بعد آپ سے دریافت فرمایا کہ اب تمہیں دلی مراد حاصل ہوئی کہ نہیں؟ جواب میں سلطان العارفین نے عرض کی کہ شیخ، آج جو مقامات مجھ پر منکشف ہوئے ہیں ان سے تو میں گہوارے یعنی جھولے میں ہی گزر چکا ہوں، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ فقر میں بہت زیادہ بلند تھا، تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کو یہ سمجھ چکے تھے کہ آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ پھر بھی حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ کیوں نہ حضرت سلطان باہو کے اس دعوے کی آزمائش کرنی چاہیے جو یہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اتنا کہنے کے بعد حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو بھی اپنے پیر و مرشد کے پیچھے مائل پرواز ہوئے، یہاں تک کہ آپ اڑتے اڑتے کسی ملک کے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں حضرت سلطان باہو نے اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کو اس شکل میں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور بیلوں کی جوڑی لیے ہوئے ہل چلا رہا ہے۔ حضرت سلطان العارفین اپنے کندھے پر خرقہ پوشوں کی طرح ایک اجنبی درویش کی صورت میں اپنے پیر و مرشد کے سامنے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ شیخ، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ آرام فرمائیں، میں آپ کی جگہ ہل چلاتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو سلطان باہو ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان باہو بھی اپنی حقیقی شکل میں آ جاتے ہیں۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف کو روانہ ہو گئے۔ پھر راستہ چلتے چلتے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی روش اپناتے ہیں اور پیر و مرشد کے تعاقب میں گم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کو دیکھا کہ ہندوؤں کے ایک شہر میں بیٹھے ہیں۔ اس وقت شاہ صاحب ایک بوڑھے برہمن کی شکل میں جلوہ افروز تھے۔ آپ کے ہاتھوں میں ایک برتن تھا جس میں زعفران اور کچھ رنگ بھرے ہوئے تھے۔ پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آپ کے پیر و مرشد بازار میں موجود ہندوؤں کے ماتھوں پر تلک لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فوراً اپنا جو ظاہری حلیہ تھا اسے بدلا اور ایک ہندو نوجوان کی صورت اختیار کر کے ایک دکان کے اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ پھر جب حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ برہمنوں کا لباس پہنے ادھر سے گزرے تو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک ہندو نوجوان کے بھیس میں تھے، دکان سے اتر کر اپنے پیر و مرشد کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ بابا، میری پیشانی پر بھی تلک لگا دیں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری اس صورتحال سے واقف ہوئے اور پہچان گئے کہ یہ تو سلطان باہو ہیں۔ چنانچہ آپ اپنی اصلی حالت پر واپس آئے اور سلطان العارفین کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کو روانہ ہو گئے۔ اسی طرح تیسری بار بھی ایسا ہوا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری اچانک چلتے چلتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی راستہ اختیار کیا
اور پیر و مرشد کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اب کی بار حضرت سلطان باہو نے اپنے پیر و مرشد کو ایک اسلامی شہر میں دیکھا۔ حضرت شاہ صاحب ایک غیر معروف سی مسجد ہے، وہاں تشریف فرما ہیں اور بہت سے کم سن بچوں کو قرآن پاک کے قاعدے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جب سلطان العارفین نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے بھی ایک چھوٹے سے بچے کی صورت اختیار کر لی اور قاعدہ لے کر اپنے پیر و مرشد کے سامنے حاضر ہوئے اور درخواست کرنے لگے کہ شیخ مجھے بھی سبق پڑھا دیں۔ جب حضرت حبیب اللہ قادری نے اس کمسن طالب علم کی طرف دیکھا تو ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ کوئی مقامی بچہ نہیں بلکہ آپ کے مرید حضرت سلطان باہو ہیں۔ چنانچہ حضرت حبیب اللہ قادری مسجد سے باہر تشریف لائے اور حضرت سلطان باہو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گاؤں واپس پنجاب آ گئے۔ پھر حضرت سلطان العارفین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے درویش، جس نعمت کی تمہیں طلب ہے اور جس کے تم مستحق ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ان کی یہ بات سن کر سلطان العارفین عرض کرتے ہیں کہ مرشد پھر میں کہاں جاؤں، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں شاہی منصبدار ہیں، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ تو تمہیں تمہارا نصیبہ مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ راوی کے کنارے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کر دہلی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پیر و مرشد کی تلاش میں دہلی کے اس سفر میں آپ کا ایک خلیفہ سلطان حمید بکھر والے بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر راستہ میں کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو کہ ہماری ایک ویڈیو ہے، بڑی تفصیلی ہے حضرت سلطان العارفین کے بارے میں، اس میں ہم یہ تمام اس طرح کے واقعات بڑی تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ اب بھی مختصراً آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے سلسلہ قادریہ میں بیعت کیسے کی۔ چنانچہ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی شہر کے قریب پہنچتے ہیں تو ادھر حضرت شیخ سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے ایک درویش کو فرماتے ہیں کہ فلاں راستے سے اس شکل و صورت اور حلیے کا ایک فقیر آ رہا ہے، جاؤ اور اسے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ دوستو یہاں ذرا غور فرمائیے کہ ایک ولی کامل کی فراست، وسعت علم اور نگاہ کتنا کام کر رہی ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک شاہی منصبدار ہیں جو دہلی کے شاہی منصب پر فیض ہیں۔ آپ بیک وقت حکومت کی طرف سے سپرد کیے ہوئے کام بھی سر انجام دے رہے ہیں، طالبان حق کو تلقین کا سلسلہ بھی جاری ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس پاک سے بھی غیر حاضر نہیں ہوتے، اور اسی وقت میں سینکڑوں میل دور سے آنے والے طالب صادق کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے آنے کی غرض اور ارادے کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اس کا اٹھایا ہوا قدم جس زمین پر پڑنے والا ہے اس زمین کو بھی جانتے ہیں، آنے والا ابھی دور ہے، لیکن آپ وہیں بیٹھے ہوئے ایک درویش کو یہ کہہ کر بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اس شکل و صورت کا ایک انسان فلاں فلاں راستہ سے ہوتا ہوا فلاں گلی سے شہر میں داخل ہونے والا ہے، اسے بلا کر ہمارے پاس لاؤ۔ ولی اللہ کی یہ ایک ادنا سی کرامت ہے، اور یہ ولی اللہ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے قادری سلسلہ کے پیر و مرشد سید عبد الرحمن قادری ہیں۔ چنانچہ آپ کا مرید آپ کا حکم سنتے ہی آپ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چل پڑا۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی راستے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب وہ درویش آپ کے پاس پہنچا تو آپ کو اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے حلیے اور شکل سے پہچان لیا، لہٰذا آپ کو اپنے ہمراہ اپنے پیر صاحب کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا۔ حضرت پیر سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو خلوت میں لے گئے۔ پھر ایک ہی دم میں اور ایک ہی نگاہ سے آپ کو نعمت عظمیٰ سے مالا مال کر دیا اور فیض ازلی سے آپ کو مستفیض فرمایا، آپ کی امانت آپ کے سپرد کی اور ساتھ ہی گھر جانے کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ اس وقت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کی طرف سے عطا کردہ نعمت خداوندی کے جذبات سے لبریز تھے۔ چنانچہ آپ جب باہر تشریف لاتے ہیں تو ہر خاص و عام پر توجہ فرمانے لگتے ہیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے بھی یہ دیکھا کہ ایک فقیر کامل قیمتی گوہر مفت تقسیم کر رہا ہے تو موقع کو غنیمت جانا اور دڑا دڑ فیض حاصل کرنا شروع کر دیا۔ پھر کیا تھا،
منٹوں کے اندر اندر بے شمار مخلوق خدا وہاں پر جمع ہو گئی اور بازار اور گلیاں لوگوں سے بھر گئیں، راستے بند ہو گئے اور تمام شہر میں ایک غل سا مچ گیا۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ درویش بھی اس طرف کو آ نکلے۔ جب مخلوق خدا کو اس طرح سے جمع دیکھا تو دریافت فرمایا کہ یہ کون بزرگ ہیں جن کے گرد اتنی خلق خدا اکٹھی ہے۔ پھر وہ صورتحال جان کر حضرت پیر عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضرت، آج شہر میں ایک ولی اللہ داخل ہوا ہے جو اپنی توجہ سے عام مخلوق خدا کو جذبات الہی میں لاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور اچھی طرح سے معلوم کر کے آؤ کہ وہ درویش کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، وہ کس خاندان اور سلسلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ درویش جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو سلطان باہو ہیں۔ چنانچہ دوڑتے ہوئے حضرت پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضرت، یہ تو وہی درویش ہے جسے آپ نے تلقین فرمائی ہے اور فیض بخش کر رخصت کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا رنج ہوتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ اسے بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ درویش واپس آئے اور سلطان العارفین کو حضرت سید پیر صاحب کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جھڑک کر فرمایا کہ اے درویش، ہم نے تجھے یہ خاص نعمت عطا کی تو نے اسے عام کر دیا۔ اس کے جواب میں آپ نے عرض کیا کہ سیدی، جب بڑھیا عورت روٹی پکانے کا توا بازار سے خریدتی ہے تو اسے ٹھونک بجا کر دیکھ لیتی ہے کہ یہ میرے کام آئے گا یا نہیں اور اس میں کوئی خرابی تو نہیں، اور جب ایک لڑکا لکڑی کی کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر چیک کر لیتا ہے کہ اس میں لچک ہے یا نہیں۔ سو میں نے بھی جو آپ سے نعمت عظمیٰ حاصل کی ہے، میں بھی اس کی آزمائش کر رہا تھا، اور مجھے آپ سے کس قدر نعمت عطا ہوئی اور اس کی ماہیت کیا ہے، اس کو میں دیکھ رہا تھا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد سے یہ کہنے لگے کہ جس طرح حضرت سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سے مجھے یہ حکم ہوا کہ خلق خدا کو تلقین کروں اور فیض کو عام کروں، تو انشاءاللہ قیامت تک یہ نعمت ترقی پاتی رہے گی۔ حضرت شیخ عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ دلیل سن کر مسکرا اٹھے اور کہنے لگے کہ باہو، میں تجھے منع نہیں کرتا، مگر اس بات کا خیال رکھا کرو کہ ہر شخص اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت اور اپنے پیر و مرشد حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق سید عبد الرحمن قادری سے اپنے حصے کا نصیبہ پا لیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام فقیر یا ولی اللہ نہیں، بلکہ سلطان الفقر ہیں، اور سلطان الفقر کے درجہ پنجم پر فیض ہیں۔ بچپن ہی سے آپ کی پیشانی انوار الہی سے چمکتی تھی، اور آپ کے چہرے کے اس نور کو دیکھ کر کتنے ہی ہندو برہمن اور کافر مسلمان ہو چکے تھے۔ چنانچہ بچپن میں ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو آپ کی اجازت سے کچھ لوگ برہمن طبیب کو بلانے کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ جب آپ کی اجازت سے آپ کے کچھ لوگ برہمن طبیب کو بلانے کے لیے اس کے گھر گئے تو برہمن نے یہ کہا کہ میں اس بچے کے سامنے نہیں جاؤں گا، اگر میں اس کے سامنے گیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں وہاں نہ جاؤں اور آپ اس کا کرتا میرے پاس لے آئیں، اس کرتے کو دیکھ کر میں ان کے بخار اور ان کی طبیعت کے بارے میں معلوم کر لوں گا۔ چنانچہ مریدوں نے ایسے ہی کیا اور آپ کا کرتا لے کر اس برہمن طبیب کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کی کرنی دیکھیں کہ اس برہمن طبیب کی نظر یوں ہی آپ کے کرتا پر پڑی تو اسی وقت اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد جاری ہو گیا، اور وہ کلمہ پڑھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ آپ کی یہ کرامت ابھی بھی گرد و نواح میں مشہور ہے اور لوگوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک ایسی ہی کرامات آپ کے در سے جاری و ساری رہیں گی۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے امی تھے،
یعنی آپ نے دنیا کے کسی مدرسے یا سکول سے علم حاصل نہیں کیا۔ اس کے باوجود 140 سے زائد کتابیں فارسی زبان میں آپ نے تصنیف کیں۔ یہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ دوستو، سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی اپنی والدہ ماجدہ بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو اور اس کی لطافتوں کا حصول ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا، کیونکہ بی بی راستی کا قلب انور اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز تھا اور ان کی جان اللہ تعالیٰ کے ذکر کی گرمی سے گداز تھی، اور بعد میں خود سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ادراک ہوا، کیونکہ یہ تمام کیفیات خود آپ رحمۃ اللہ علیہ پر گزریں۔ چنانچہ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میری والدہ کو ایسا ذکر خفی حاصل تھا کہ ان کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا، اور یہی کیفیت میری بھی ہوئی، اور اسی کیفیت کو حضور حق کہتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔